अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 27वें पारे का आगाज करते हैं। आइए पहला रुकू देखते हैं। क़ाल फ़मा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। इब्राहिम ने कहा, ए फरिश्तों आपका क्या मामला है। इन आयत में सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम और सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के क़सस की झलक है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्तों की आमद का वक्त है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम घबराए हुए थे, लेकिन उनके लिए भुना हुआ बछड़ा लाए। मेहमान नवाजी का तकाजा था। जानते नहीं थे कि ये फरिश्ते हैं। जब बेटे की विलादत की खबर मिली तो बशारत पाकर उन्होंने फरिश्तों की आमद का मकसद पूछा। क़ालू इन्ना उर्सिलना इला क़ौमिम मुजरिमीन। उन्होंने कहा, बिलाशुबा हमें गुनाहगार लोगों की तरफ भेजा गया है, यानी कौम लूत की जानिब, जो कि उस बदकारी में मुब्तला थी जिसे लवातत कहते हैं। लिनुरसिल अलैहिम हिजारतम मिन तीन, ताकि हम उन पर मट्टी के पत्थर फेंक सकें। कंकर बरसाने का मकसद पूरी कौम को रजम करना था, जो हद से गुजरने वालों के लिए आपके रब की जनाब से निशान ज़दा हैं। यानी कंकरों की मखसूस अलामात थी जिनकी वजह से पहचान लिया जाता था कि ये अजाब के लिए हैं। सो हमने उसमें जो ईमान वाला था उसे निकाल लिया, तो हमने उसमें मुसलमानों के एक घर के सिवा कोई न पाया। यानी लूत अलैहिस्सलाम के घर में उनकी 2 बेटियां और कुछ ईमान वाले थे। उनकी बीवी ईमान वालों में शामिल नहीं थी। और हमने उसमें उन लोगों के लिए निशानी छोड़ दी जो दर्दनाक अजाब से डरते हैं। आयत से मुराद अजाब के आसार हैं, जो हलाक होने वाली बस्तियों में एक अरसे तक बाकी रहे। वहाँ इंतहाई बदबूदार पानी बहता है, जिसे बहरे मुर्दार बहरे मैयत कहते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हिज्र में फरमाया, इन अजाब याफ्ता लोगों के इलाके में दाखिल होना पड़े, सिर्फ रोते हुए दाखिल होना। अगर रोना ना आए तो उनके इलाके में दाखिल ना होना। कहीं तुम पर भी वो अजाब ना आ जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। ये बुखारी की 433 नंबर रिवायत है। और मूसा में भी एक निशानी है, जब हमने उसे वाज़े दलील के साथ फिरौन के पास भेजा। यानी सैयदा मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में भी एक अलामत है। जिन मौजज़ात के साथ मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा गया था वो अल्लाह ताला की कुदरत की वाज़े दलीलें थीं। तो उसने अपने इक़्तिदार की वजह से मुंह फेर लिया और कहा, जादूगर है या दीवाना है। अहले मक्का भी तो रसूलुल्लाह के बारे में यही कहते थे। चुनांचे हमने उसे और उसके लश्करों को आ पकड़ा, फिर हमने उन्हें समंदर में फेंक दिया, इस हाल में कि वो काबिल मलामत काम करने वाला था। फिरौन के किस्से में हमें जहाँ उसकी गरकाबी का तज़किरा मिलता है, वहाँ मोमिनों की नजात का मामला भी मिलता है। अल्लाह ताला की कुदरत है, जिसे चाहे डुबो दे, जिसे चाहे बचा ले। वफ़ी आदिन इज़ अरसलना अलैहिमुर रिहल अक़ीम। और आद में भी एक निशानी है, जब उन पर हमने एक बेबरकत हवा भेजी, बांझ हवा, जो दरख्तों को बारावर करने वाली नहीं थी, न बारिश लाने वाली थी, अजाब और हलाकत लाने वाली थी। किसी चीज़ को वो छोड़ती न थी। वो जिस पर से भी गुजरती उसे बोसीदा हड्डी बनाकर छोड़ती। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी मदद बादे सबा के जरिए से की गई, यानी मशरकी हवा से।
اور قوم عاد باد بور یعنی مغربی ہوا کے ذریعے سے ہلاک کی گئی تھی۔ بخاری کی 2087 نمبر روایت۔ عذاب کے طور پر بھیجی گئی ہوا کے بارے میں آپ جانتے ہیں 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، جس چیز پر سے گزرتی رہی اسے چورا چورا کرتی رہی۔ وفی سمودا، اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو نشانی کے طور پر بھیجا تھا، لیکن جب انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا تو اس پر کہا گیا کہ مزے لوٹ لو، اس کے بعد تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، سو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ایک زبردست کڑک نے انہیں جا پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ ایک چیخ تھی جس سے دل سینوں کے اندر پھٹ گئے، ان کے کانوں سے، ان کی آنکھوں سے، ان کے نتنوں سے، ان کے جسم کے ہر حصے سے لہو بہنے لگا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ فَمَسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ یعنی عذاب سے دہشت کا یہ عالم تھا کہ جو بیٹھا تھا، جس حالت میں بیٹھا تھا ویسے ہی بیٹھا رہ گیا، اور جو کھڑا تھا وہ کھڑا ہی رہ گیا۔ عذاب کا مقابلہ کرنے کی ان میں کوئی ہمت نہ تھی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ اس سے شعور دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ نکلنے کی کوئی صورت ہے، نہ کوئی بھاگ سکتا ہے، بدلہ لینا تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی بے بسی کا شعور دلایا ہے اور یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج ہم جس آفت میں مبتلا ہیں، آج بھی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی بے بسی کا شعور دلایا ہے۔ کہاں بھاگ کر جا سکتے ہیں؟ جہاں بھی جائیں گے اپنے رب کو موجود پائیں گے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی بجائے انہوں نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، تو حضرت نوح نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب، یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی اور باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ رکوع نمبر 2 ہے، اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم ہی بلا شبہ وسعت والے ہیں۔ وسعت والے آسمان وسیع رحمت کا پتہ دیتے ہیں اور رب کی قدرت کا پتہ دیتے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا، سو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں، اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو، یعنی غور و فکر کر کے اس نتیجے تک پہنچ جاؤ کہ عبادت کا مستحق، اطاعت اور فرما برداری کا مستحق وہ ہے جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، یعنی انہیں مذکر اور مؤنث بنایا، ایک دوسرے کے مخالف بنایا، جیسے آگ پانی کا، موت زندگی کا، کافر مومن کا، اور جنت جہنم کی مخالف ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ دنیا میں لوگوں کی بھاگ دوڑ مال کی جانب، اولاد کی جانب، گھروں کی جانب، کاروبار کی جانب رہتی ہے۔ رب العزت نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگ دوڑ کرو۔ اس نے تمہیں قوتیں دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، مال دیا ہے، سب کچھ عطا کیا، اب تمہاری دوڑ کسی اور طرف ہو جائے۔ جس نے آنکھیں دی، جس کی دی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہو، ان آنکھوں کو کسی اور چیز کی طرف لگاتے ہو۔ جس نے سماعت دی، جس نے کان دیے، قوتیں دی، پھر کان کسی اور چیز کی طرف لگاتے ہو۔ جس نے دل دیا، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی، پھر دل کسی اور سے لگاتے ہو۔ تو رب العزت نے فرمایا بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔
وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یقیناً میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تکذیب پر تسلی دی ہے کہ پہلے بھی لوگ یہ معاملہ کرتے رہے ہیں اور رسولوں کے بارے میں بری باتیں کرتے رہے ہیں۔ ایسی باتیں کرنا مجرموں اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کی عادت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا رسول مبعوث نہیں فرمایا جس پر اس کی قوم نے جادوگر اور مجنون ہونے کا بہتان نہ لگایا ہو۔ اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ آپ ان سے منہ موڑیں کہ آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ کا کام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام جبرن کسی کو ہدایت کے راستے پر لانا نہیں ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے، پیغام پہنچا دیا، ذمہ داری پوری ہو گئی، اب آپ پر کوئی ملامت نہیں۔ پھر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، معذرت خواہ ہوں، اور نصیحت کریں، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ایمان والے اپنے یقین کی وجہ سے نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جس میں ایمان کی رمق ہے، نہ نصیحت قبول کرنے کی استطاعت ہے، اس کو تذکیر، اس کو نصیحت کہاں فائدہ دیتی ہے۔ ویسی شور زمین کی طرح ہے جس کو بارش کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی۔ ایسے لوگوں کے پاس اگر ساری نشانیاں آ جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جیسے جانور 4 پاؤں والا ہمیشہ سالم جانور جنتا ہے، کیا تمہیں ان میں کوئی کان کٹا جانور ملتا ہے؟ مسلم کی 2658 نمبر روایت ہے۔ تو جیسے جانور صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں ایسے انسان بھی صحیح فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ ماحول ہے جس کے اثرات انسانوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے رزق کا، اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اذیت کی بات سن کر صبر کرنے والا اللہ تعالیٰ سے زیادہ اور کوئی نہیں۔ لوگ اس کے لیے بیٹا بناتے ہیں اور وہ پھر بھی ان کو عافیت سے رکھتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ان کے دوستوں کے حصے جیسا حصہ چنانچہ وہ مجھ سے طلب نہ کریں، یعنی عذاب کے لیے جلدی نہ بچائیں، کیونکہ قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے ہر جھٹلانے والا جو تکذیب کرتا ہے، نہ توبہ کرتا ہے، نہ رجوع کرتا ہے، اس پر ضرور عذاب واقع ہونے والا ہے، یعنی کچھ مدت مؤخر ہو جائے گا لیکن عذاب آئے گا ضرور۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، پھر بلا شبہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تباہی ہے ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی وہ قیامت کا دن ہے جس میں انہیں مختلف سزائیں دی جائیں گی، بیڑیاں، ہتھکڑیاں، طوق پہنائے جائیں گے، کوئی نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا ہو۔ الحمدللہ یہاں سورہ زاریات کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ
خطاؤں سے کمیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس کا سچا علم اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ طور کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، اس میں 49 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 3 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے۔ طور کی کیا ہی شان ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جس پر تورات کی تختیاں نازل ہوئی تھیں، اس کے شرف کی وجہ سے قسم کھائی ہے۔ وہ کتاب مستور، اور لکھی ہوئی کتاب کی، اس سے مراد لوح محفوظ بھی ہے، آسمانی کتابیں بھی اور انسان کے اعمال نامے بھی۔ فی رق منشور، ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے اس سے مراد تورات ہے۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر کی جو 7ویں آسمان میں فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس گھر میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ یہ بات حدیث معراج سے ثابت ہوتی ہے، مسلم کی 411 نمبر روایت ہے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اس سے مراد بیت اللہ ہے جو عبادت کے لیے آنے والوں سے سدا بھرا رہتا تھا، حتیٰ کہ اس گھر میں جب سیلاب آیا لوگ تیر کر اس کا طواف کر رہے تھے، وہاں بارش آئے، آندھی آئے، طوفان آئے، اللہ تعالیٰ کا گھر تو سدا آباد رہتا تھا۔ ہاں، ایک وبا آئی تو اس گھر کو ویران کرنے کی کیسی صورتحال ہم نے دیکھی۔ یا اللہ تو اسے سدا آباد رکھنا۔ یا اللہ تو نے اپنی کتاب میں کہا والبیت المعمور، اور آباد گھر کی۔ یا اللہ یہ گھر آباد ہونے کے لیے بنا، انسانوں کے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اس کی آباد کاری اور اس کی رونقیں ختم ہوئی۔ اے پاک پروردگار معاف کر دے، اپنے گھر کے دروازے کھول دے، الہی رحمت کے دروازے کھول دے۔ والسقف المرفوع، اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی یعنی آسمان کی۔ والبحر المسجور، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی۔ جس دن قیامت آئے گی یہ سمندر آگ سے بھر جائیں گے، پانی کی جگہ پر آگ اگلیں گے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے۔ عجیب بات نہیں ہے، 2 گیسز جس سے مل کے پانی بنتا ہے، ایک جلتی ہے دوسری جلاتی ہے، اگر یہ دونوں الگ ہو جائیں تو یہ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرت کے دلائل دیے۔ طور، لکھی ہوئی کتاب جو ایک باریک جھلی میں ہے، آباد گھر، اونچی چھت، بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم کھا کر واضح کیا ہے تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے۔ سیدنا عمر فاروق نے ایک روز سورہ طور پڑھی، ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا رب کعبہ کی قسم سچی ہے۔ سواری سے اترے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے رہے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو ایک سرد آہ بھری۔ اس کے بعد 20 دن تک بیمار رہے۔ لوگ عیادت کو آتے تھے، معلوم نہیں ہوتا تھا بیماری کیا ہے۔ سیدنا عمر نے یہ سورت 12 پڑھی تھی، سنی تھی، رسول اللہ اسے مغرب میں پڑھایا کرتے تھے، لیکن اب کی بار تو دل پر گہرا اثر چھوڑ گئی، اس لیے کہ دل تاثر کے لیے کھلا تھا، اور آیت پوری شدت اور حقیقت کے ساتھ دل کے اندر اتر گئی۔ کبھی کوئی خاص وقت ہوتا ہے جب اثرات دل کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں۔ سیدنا جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ آیا تاکہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں گفتگو کروں۔ میں پہنچا تو رسول اللہ مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی۔ جب یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اچانک میری حالت یہ ہوئی کہ میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا اور عذاب آ جائے گا۔ ما لہ من دافع، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔
اللہ کے عذاب کو ٹالنے کی کسی میں قدرت نہیں۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا، سخت لرزنا، ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے آسمان ڈگمگا جائے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ چلیں گے، بہت چلنا، اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، ریت کے ذروں کی طرح بکھر جائیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، جو فضول بحث میں اچھل کود رہے ہیں۔ قیامت کو جھٹلانے والوں کی مصروفیات کا تذکرہ ہے، باتیں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک اینکر ساتھ میں کچھ افراد مل کے کیسے ڈسکس کرتے رہے کوڑوں کی سزا کو، کیسے ڈسکس کرتے رہے قرآن مجید میں واجب احکامات پر۔ کفر اور باطل میں مصروف لوگ مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا۔ قیامت کے دن مجرموں کو دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ قیامت کے دن مجرموں سے کہا جائے گا کہ جس آگ کے بارے میں اللہ کے رسول بتاتے تھے تم انہیں جادوگر کہتے تھے، جھٹلاتے تھے، تو یہ وہی آگ ہے، اور اب یہ جہنم کے فرشتے ہیں جو تمہیں بتا رہے ہیں، اسی آگ کو جھٹلاتے تھے نا۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ یعنی تمہیں دنیا میں تو حق نظر نہیں آتا تھا، اب عذاب دیکھنے کے بعد اندھے ہو گئے ہو، اب بھی یقین نہیں آتا، اب اسے بھی اسی طرح دیکھتے ہو جیسے قرآن کو دیکھتے ہوئے اندھے بن جاتے تھے۔ کیا یہ آگ جادو ہے جیسے کل قرآن کو جادو سمجھتے تھے؟ اصلوہا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو، تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ جہنمیوں کو احساس دلایا جائے گا کہ دنیا میں تمہارے لیے نصیحت کرنا یا نہ کرنا برابر تھا، ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر تھا، آج اسی طرح سے تم صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہارے لیے یہی آگ ہے۔ یہ احساس اس لیے دلایا جائے گا کہ چیخو، پکارو، خاموش رہو، اپنے اعمال کی جزا کی وجہ سے تم اسی حالت میں رہو گے، تمہاری غذا پی ہے، تمہارا پینا زخموں کا دھوون ہی ہے، اور تمہارے لیے اوڑھنا بچھونا آگ ہی ہے۔ اس سے وہ حسرت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کاش ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو ہم نیک بن جائیں گے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنے والوں کے لیے باغات اور نعمتیں ہیں، ان کے گھر، ان کے لباس، کھانے، حسین و جمیل بیویاں، یہ نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے بہت بڑھ کر ہوں گی، نہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ دل نے اس کا اندازہ لگایا۔ وہ لطف اندوز ہونے والے ہوں اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ اہل جنت ان چیزوں سے لطف اندوز ہوں گے جو ان کے رب نے دی ہوں گی۔ خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے ایمان کے ساتھ نیک اعمال ضروری ہیں۔ متقین علی سرر مصفوفہ، وہ صف بصف تکیوں پر، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ جنتی بہت ہی عمدہ ترتیب سے بیٹھیں گے، آپس میں خوشگوار گفتگو کریں گے، جنتی حوروں سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے جیسے فوجیں ایک دوسرے کے سامنے ہوتی ہیں، یعنی تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ میں لا دیں گے، اور ان کے عمل میں
اس میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے، ہر شخص اس کے بدلے۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر شخص اس کے بدلے جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے۔ کمائی دے گا تو فکے رہن کروائے گا، اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھینے جھپٹیں گے جس میں نہ بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا، اور ان کے لیے 9 عمر غلام پھر رہے ہوں گے گویا وہ چھپا کر رکھے موتی ہوں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے، وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا، بلا شبہ ہم پہلے ہی اس سے دعائیں کیا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ، پس آپ نصیحت کریں کہ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باقاعدہ وحی آتی ہے، آپ شیطان کی دی ہوئی خبروں کی وجہ سے کاہن نہیں ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ جو کلام آپ لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں وہ حکمت بھرا ہے، کسی دیوانے کی گفتگو نہیں ہے۔ ام یقولون شاعر، کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے؟ کیونکہ رسول اللہ کلام پیش کر رہے تھے جو دلوں کو چھو رہا تھا، اور وہ شاعری کا دور تھا جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی زمانے کے حادثوں سے رسول اللہ کو موت آ جائے اور ہمیں چین آ جائے، نعوذ باللہ، جو اس دعوت کی وجہ سے ہم سے چھن گیا ہے۔ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ، آپ کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، بس بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ کس کی موت آتی ہے، ہلاکت اور بربادی کس کا مقدر بنتی ہے۔ ام تأمرہم احلامہم، یا ان کی عقل انہیں یہ حکم دیتی ہے، یا وہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سوال کیے ہیں، کیا ان کی عقلیں انہیں غلط اور جھوٹ بات کہنے کا حکم دیتی ہیں؟ دوسری بات ہے، یا سرکشی اور گمراہی اور جھوٹے پروپیگنڈے پر ان کی عقل آمادہ کرتی ہے۔ اس طرح ان کے کردار کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ بے عقل ہیں، سرکش اور گمراہ ہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ ایسے لوگ مکہ ہی میں پائے جاتے تھے، ہر جگہ ہر زمانے میں ایسے سرکش لوگ موجود ہیں جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، جو ان لوگوں پر اعتراضات کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو لے کر اٹھتے ہیں اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑ دیتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کے کردار کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق نہ جوڑ سکیں۔ کتنا گھٹیا مقصد ہے کہ وہ دائی کو ذلیل و رسوا نہیں کرتے، دراصل ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ دعوت سے رک جائیں، لوگ اس پیغام سے رک جائیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی سے گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ یعنی ان کا کفر انہیں الزام تراشی پر آمادہ کرتا ہے، چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک ہی بات بنا کر لے آئیں، یعنی ایسا کلام بنا کر لے آئیں جس کے مضامین زندگی کی اصلاح کرنے والے ہوں، جس میں بلاغت ہو، جس کا اسلوب ایسا ہو جس کی وجہ سے زندگی کے مسائل حل ہو جائیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام ہم الخالقون، کیا وہ کسی خالق کے بغیر خود ہی پیدا ہو گئے ہیں یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ سوال اس لیے کیا گیا کہ خالق کی ہدایت کے مطابق تو چلنا پڑتا ہے۔ اب جب یہ اپنے خالق کی ہدایت پر نہیں چل پاتے تو یہ بتائیں کہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کسی کا بھی حق نہیں کہ انہیں کسی چیز کا حکم دے یا کسی چیز سے روکے، لیکن اگر انہیں ایک خالق نے پیدا کیا ہے تو ان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ خالق پیدا کر کے یوں ہی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے شعور کو بیدار کیا ہے کہ کیا یہ خود خالق ہیں؟ نہیں، خود کو خود نہیں تخلیق کیا،
اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، تو جس کی تخلیق اس کی مرضی۔ ام خلق السماوات والارض، یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے شعور بیدار کیا ہے کہ یہ بتاؤ اپنے آپ کو خود بنایا تھا یا کسی اور کو پیدا کیا ہے؟ اس سوال سے انسان کے پاؤں تلے کی زمین کھنچتی ہے۔ رب العزت نے کہا یہ بتاؤ خالق کون ہے؟ اگر آپ نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا تو یہ بتاؤ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ کیا آپ نے زمین و آسمان بنائے ہیں؟ پھر مان کیوں نہیں لیتے؟ یقین کیوں نہیں کر لیتے؟ ام عندہم خزائن ربک ام ہم المسیطرون، یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی حکم چلانے والے ہیں؟ یعنی یہ بتاؤ جس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا ہے وہ تو خزانے کا اختیار رکھتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ کیا وہ رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ کیا وہ کسی کو نبی بنائیں گے؟ وہ کسی پر وحی اتاریں گے؟ جس کو چاہے نبوت عطا کریں گے، جس کو چاہے رزق دیں گے، جس سے چاہے روک لیں گے، یا وہی حکم چلانے والے ہیں؟ داروغہ، نگہبان اور محافظ کو کہتے ہیں، یا اس سے مراد ہے کیا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے یہ محافظ ہیں کہ تقسیم کے اختیارات ان کو مل گئے؟ جیسے آج یوں لگتا ہے، جب اب بھی نیوز سنتے ہوں گے، اب بھی ایسی سائٹس دیکھتے ہوں گے WHO کی اور باقی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آج کی صورتحال کیا ہے، ماضی میں کیا تھی، آئندہ کیا ہونے والی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، کہیں بھی فارمولا فٹ تو نہیں آتا کہ فلاں عرصے تک اتنی ڈیتھس فلاں علاقے میں ہو جائیں گی۔ یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ اس قدر بے ترتیب ہے سلسلہ کہ یہ بے ترتیبی بتاتی ہے مالک اور ہے، اختیار کسی اور کے پاس ہے۔ ہاں، آپ اندازہ لگا سکتے ہو، لیکن اندازے ضروری نہیں کہ درست ثابت ہو جائیں۔ ام لہم سلم، یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں، تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ واضح دلیل لائے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آتی ہے، تو اگر وہ کہتے ہیں ان کا اختیار ہے تو جائیں آسمان پر چڑھیں، وحی کو روک دیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس وحی کے آنے کو بند کر دیں۔ اگر ان کا کوئی زور چلتا ہے، آسمان والوں پر زور چلا کر دیکھیں، فرشتوں کی باتیں سن کر دیکھیں، وحی کی معلومات لے کر دیکھیں، تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ واضح دلیل لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے دلیل ثابت کرنے کے لیے آسمانوں پر جانے کی دلیل طلب کی، یعنی جا کر سن سکتے ہو تو سناؤ۔ ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یعنی اپنے لیے تو تم بیٹی پسند نہ کرو، اور تمہاری سوچ یہیں تک پہنچتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم بیٹیاں بنا دو۔ یعنی گویا تم اللہ تعالیٰ کو اتنا بے وقت سمجھتے ہو، نعوذ باللہ، کہ تم بڑے زوراور ہو، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو نہ اولاد کی ضرورت ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، جبکہ تم خود بیٹھ کر اس کے لیے بیٹیاں گھڑتے ہو، لکھتے ہو، کہتے ہو، زبانوں سے کہتے ہو۔ ذرا غور تو کرو تمہارا تصور کتنا گھٹیا ہے، تم اللہ تعالیٰ کو کتنا بے وقت سمجھتے ہو، کتنا بے قدر و قیمت سمجھتے ہو۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں؟ ایک اور سوال ہے، جب آپ انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہو، وہی سناتے ہو، کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہو یا تاوان؟ کیا تاوان کے بوجھ سے وہ بوجھل ہیں؟ یعنی ان کے سر پر اتنی مٹی ہے کہ بوجھ تلے دب گئے ہیں، یا ان کے لیے بہت بڑا انتظام کرنا ہے، یا اس کی بڑی قیمت ادا کرنی ہے، یا آپ کو بہت سے خزانے دینے ہیں؟ اگر ایسی بات نہیں تو غور تو کرو، تکذیب، جھٹلانا کس کے لیے ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ لکھتے ہوں؟ یعنی کیا وہ تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں؟ وہ تو پیغمبر بھی نہیں کر سکتا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھ کر سکتے ہو تو کر دیکھو۔ ام یریدون کیدن، کیا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں۔ رسول اللہ کو ہلاک کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا تمہاری چال تمہارے اپنے خلاف الٹے گی، کیونکہ
طے یہ کیا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص اٹھے گا، ایک ہی وقت میں حملہ کریں گے، نعوذ باللہ رسول اللہ کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کو رب العزت نے حکم دیا، گھر سے نکلو، مٹی کی مٹھی اٹھاؤ، یہ کہہ کر پھینک دو، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ جب آپ نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کر ان پر پھینکی تو جانتے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ انہیں دکھائی دینا بند ہو گیا۔ یعنی جیسے مٹی آنکھوں میں پڑتی ہے آندھی طوفان کے وقت، تو کچھ دیر تک انسان اپنی آنکھوں کو ملتا رہتا ہے، پھر دھوتا ہے، پھر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو وہ آنکھیں ملتے رہ گئے، رسول اللہ وہاں سے نکل گئے اور انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ کون ہے جو انہیں اللہ کے ماں سوا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہو؟ اصل بات یہ کہ ان کی سوچ ہی ناپاک ہے اور اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھ لیں تو کہیں گے طے بطے بادل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مثال سے واضح کیا، اگر اتنے معجزات آئیں کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گرنے لگ جائے تب بھی نہیں مانیں گے، کہیں گے امڑتا ہوا بادل ہے۔ جیسے قوم عاد کا عقیدہ خراب تھا، ایسے ہی ان کا حال ہے۔ قوم عاد نے بھی عذاب کو دیکھ کر کہا تھا بڑے گہرے بادل آئے ہیں، بہت بارش برسے گی۔ دنیا میں جتنے لوگ غیب پر یقین نہیں رکھتے نا، وہ سائنس پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم کوئی سائنس کے مخالف نہیں ہے، لیکن سائنٹیفک میتھڈ، سائنٹیفک آئیڈیالوجی نیچرلی وہی سے بہت مختلف ہے۔ کیونکہ بنیادی فرق کیا ہے؟ ایک طرف مادے پہ بیلیو ہے، مادہ ہی اصل میں سب کچھ ہے، اور دوسری طرف غیر مادی دنیا پر بیلیو ہے، ان سین ورلڈ پر۔ سائنس بیلیو کرتی ہے 5 سینسز پر، کہ جو چیز آپ کے حواس کے دائرے میں آتی ہے وہ حق ہے، ریالٹی ہے، اور جو چیز حواس کے دائرے میں نہیں آتی وہ حق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو 5 سینسز کے اندر نہیں آتی۔ آخرت میں جو کچھ ہمارے لیے تیار کر کے رکھا گیا وہ بھی ان سین ورلڈ ہے۔ تو غیب پر ایمان دراصل سائنٹیفک نالج کے بالکل اپوزٹ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معذرت خواہ ہوں۔ پھر فرمایا
فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسَقُونَ، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جن ہستیوں کو یہ پوچھتے ہیں گم رہے ہیں اپنے نشے میں، اس دن تک چھوڑ دو جس دن ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کی اپنی تدبیر ہی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر میں حاضر کر کے دکھایا ہے کہ دیکھو آج نہ کوئی چال کام آ رہی ہے، نہ کوئی اور مدد کرنے والا ہے، آج بے یار و مددگار رہ گئے ہو نا۔ یوں اللہ تعالیٰ انہیں پلٹ آنے پر آمادہ کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے بلا شبہ ان کے لیے اس آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی میجورٹی نہیں جانتی۔ اور اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرنے کے لیے کہا گیا، اور آپ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کریں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیا کریں جب آپ اٹھیں، یعنی جب مجلس کا اختتام کریں تو تسبیح کریں۔ سیدنا ابو برزہ اسلمی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ کلمات پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں۔ اس سے مراد قیام اللیل ہے، اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی۔ اس سے مراد فجر کے وقت کی 2 سنتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سنتوں کی بڑی حفاظت فرماتے تھے۔ الحمدللہ سورۃ طور کمپلیٹ ہوئی۔ الہی خطائیں غلطیاں معاف کر دے، اور الہی ہمیں اس کا سچا علم اور سمجھ نصیب کر دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ نجم کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ النجم مکی سورت ہے، اس میں 62 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اس کا نام پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ مرکزی موضوع توحید ہے، وحی کی صداقت ہے، رسالت ہے، آخرت شرک کی کمزوری کو واضح کیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدہ والی سورت سورہ نجم ہے۔ بیان کیا کہ پھر رسول اللہ نے اس کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا، اور جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سبھی نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے۔ میں نے دیکھا اس نے اپنی ہتھیلی میں مٹھی اٹھائی، یعنی ہتھیلی میں مٹی اٹھائی، اسی پر سجدہ کر لیا۔ بعد میں لڑائی میں ہم نے دیکھا کفر کی حالت میں قتل کیا ہوا پڑا ہے۔ وہ شخص امیہ ابن خلف تھا۔ بخاری کی 4863 نمبر روایت ہے۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 5واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ گرے۔ رسول اللہ جو وحی لے کر آئے اس کی صحت پر اللہ تعالیٰ نے تاروں کی قسم کھائی ہے، کیونکہ وحی الہی اور ستاروں کے مابین ایک عجیب قسم کی مناسبت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تاروں سے زینت دی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے وحی اور اس کے آثار کو زمین والوں کے لیے زینت بنا دیا۔ اگر انبیاء کرام اور ان کو دیا گیا یہ علم نہ ہوتا تو لوگ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے۔ جیسے تاریک شب میں وہ تاروں سے روشنی پاتے ہیں، اسی طرح سے زمین والے اللہ تعالیٰ کی وحی سے ہدایت پاتے ہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے اور نہ ہی بہکا ہے۔ 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، اچانک اللہ کا پیغام آنے کے بعد کیا وہ بہک گیا ہے یا بھٹک گیا ہے؟ رسول اللہ کی صداقت کو کفار مکہ پر واضح کیا گیا ہے کہ زندگی کا طویل عرصہ آپ کے درمیان گزارا، آپ صادق اور امین کہتے ہو۔ کیا یاد نہیں نبوت سے 5 سال پہلے کا واقعہ، جب حجر اسود کی تنصیب کا مسئلہ تھا؟ طے شدہ پروگرام کے مطابق جب سب سے پہلے رسول اللہ انٹر ہوئے، تم دیکھ کر پکار اٹھے تھے، ہاں آپ صادق اور امین ہیں، ہمیں آپ کے فیصلے پر بھروسہ ہے۔
جس کو ساری زندگی سچا کہتے رہے، امانت دار کہتے رہے، اب اسے جھوٹا اور خائن کہتے ہو، اس کا مذاق اڑاتے ہو اور وحی کا انکار کرتے ہو۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ صاحب فتح البیان لکھتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وحی ہوتی تھی جو آپ کے دل پر ڈال دی جاتی تھی۔ آپ غضب کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں جو بھی بات کرتے تھے حق ہوتی تھی۔ علمہ شدید القوہ، اس کو نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے تعلیم دی ہے، یعنی جبریل امین نے، جو بہت طاقتور ہیں، شیاطین ان سے وحی کو اچک نہیں سکتے تھے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت ہے 4856 نمبر پر۔ ذو مرہ فاستویٰ، جو بڑی طاقت والا ہے چنانچہ وہ بلند ہوا، یعنی وہ قوت خلق اور ظاہری اور باطنی جمال کا حامل ہے۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ آسمان کا افق جو زمین سے بلند ہوتا ہے، اس کا شمار ان ارواح عالیہ میں ہوتا ہے جنہیں شیاطین حاصل نہیں کر سکتے، نہ ان تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر وہ قریب آیا پس وہ اتر آیا، یعنی وہی پہنچانے کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام قریب آ گئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، چنانچہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا، یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا، وہی لے کر بالمشافہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ کیا ہی وہ منظر ہوگا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سو اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ بھی اس نے وحی کی، یعنی سیدنا جبریل علیہ السلام کے توسط سے یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور وہ عظیم شریعت اور عظیم خبریں آپ کو دی گئیں جو اس واسطے کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نشانیاں ہیں جن کا مشاہدہ آپ نے معراج کی رات کیا تھا اور دل نے یقین بھی کر لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، آپ نے جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، آل فرعون کو دیکھا، نظر نے جو کچھ دیکھا اس میں جھوٹ نہیں ملایا۔ اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا پھر تم اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے، یعنی جو معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیا آپ اس کے بارے میں ان سے جھگڑا کرتے ہو؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس رسول نے ایک مرتبہ اور بھی اسے یعنی جبریل امین کو اترتے ہوئے دیکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ سے سوال کیا گیا، اے ایمان والوں کی ماں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کو دیکھا تھا؟ سیدہ عائشہ نے کہا، تم نے ایسی بات کہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تم ان 3 باتوں سے واقف ہو؟ جو شخص بھی ان میں سے یہ 3 باتیں بیان کرے وہ جھوٹا ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا، وہ جھوٹا ہے۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ آپ نے من ورائی حجاب تک تلاوت کی۔ تو آپ نے جس کو دیکھا تھا وہ سیدنا جبریل علیہ السلام تھے، ایک بار سدرۃ المنتہا کے پاس، دوسری بار اجیاد میں۔ ان کے 600 پر تھے جنہوں نے افق کو ڈھانپ رکھا تھا۔ عند سدرۃ المنتہا، انتہائی حد کی بیری کے پاس ایک عظیم درخت ہے جو 7ویں آسمان پر پایا جاتا ہے۔ عندہا جنت المأویٰ، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ جبکہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا، وہ جو ڈھانپ رہا تھا یعنی امر الہی، اسے ایک عظیم چیز نے ڈھانپ رکھا تھا، اس کا وصف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، نگاہ، یہ کس کی نگاہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی،
निगाह ना ही इधर उधर हुई और ना ही वो हद से बढ़ी। इंतहाई अदब की तस्वीर कशी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही से लेकर सूरह नजम तक कैसी तरबियत हासिल की थी। पहली वही में कितनी घबराहट थी। जब आपने कहा था मा अना बिकारिन, मैं तो पढ़ने वाला नहीं हूँ। जब आपने कहा था जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कुछ उड़ा दो। जब आप उठ बैठे और आपने कहा था लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान का डर है। फिर दूसरी वही में जब आपने कहा दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मुझे कुछ उड़ा दो, कंबल उड़ा दो। और फिर आप देखिए कि वही के इस अरसे के दौरान कैसा अदब सीखा है कि निगाह ना इधर उधर हुई, ना हद से बढ़ी। अदब के साथ निगाहें झुकाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सामने हाजिर थे। इर्द गिर्द अजाब थे, इर्द गिर्द नेमतें थीं, इतनी तजल्लियात थीं, लेकिन आपकी शख्सियत में इतना ठहराव आ गया था। इतनी तरबियत के बगैर ये ठहराव नहीं आ सकता। आपके अदब को सामने रखा गया। आज तक इंसान ऐसा ख्वाब नहीं देख सके कि ज़मीन से किसी सैयारे तक पहुंचने के लिए इंसान उस अजियत को बर्दाश्त कर सके जो इतनी तेज़ी से सफ़र करने की वजह से जिस्म पर मुरतब होता है। अल्लाह ताला कैसे रसूलुल्लाह को ज़मीन से 7वें आसमान सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। और आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने कैसे रसूलुल्लाह को थकावट से बचाया। वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त कैफियत क्या थी? इंतहाई अदब है, कोई घबराहट नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं। आप किसी इंतहाई खूबसूरत मकाम पर जाते हैं, पहला काम क्या होता है? इधर उधर देखते हैं, ये जगह कैसी है। लेकिन जन्नत देखने वाले, सिदरतुल मुंतहा देखने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी नजर भरकर नहीं देखा। जो दिखाया गया वो देखा, जो नहीं दिखाया गया उसकी तरफ नजर नहीं की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। बिलाशुबा यकीनन उसने अपने रब की कुछ बहुत बड़ी निशानियां देखी। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने इस आयत के बारे में बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रफ रफ सब्ज फर्श को देखा जिसने आसमान के किनारों को ढांप लिया था। लोगों को इस मकाम पर जो गलत फहमी है कि आपने अपने रब को देखा, तो ऐसी बात नहीं कि अल्लाह के रसूल ने तबलीग दीन में कोई बात छुपाई हो। अल्लाह ताला ने तो हुक्म दिया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, रसूल पहुंचा दीजिए वो सब कुछ जो आपके रब की तरफ से आप पर उतारा गया है। हाँ, आपने जो देखा वो जिब्रील अमीन थे। सैयदना अनस बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जन्नत की सैर कर रहा था, एक नहर मेरे सामने लाई गई, उसके दोनों तरफ मोतियों के खैमे थे। मैंने जिब्रील से पूछा ये क्या है? उन्होंने कहा ये कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है। फिर उन्होंने हाथ डाला और उसकी मट्टी निकाली तो वो मुश्क थी। फिर मेरे लिए सिदरतुल मुंतहा को बुलंद किया गया और मैंने उस पर एक बड़ा नूर देखा। तिरमिज़ी की 3360 नंबर रिवायत है। अफराईतुमुल लात वल उज़्ज़ा, क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को देखा? ये दो बुत थे जिन्हें मुशरिकीन अरब पूजते थे। व मनात सालिसतल उखरा, और एक तीसरी मनात को जो बुत मक्का और मदीना के दरमियान रखा गया था। और अंसार कहते थे कि या रसूलल्लाह, मनात की ताज़ीम के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान सही नहीं किया करते। अलकुमुज़ ज़कर व लहुल उन्सा, क्या तुम्हारे लिए लड़के हों और उसके लिए लड़कियां? तिलका इज़न किस्मतुन ज़ीज़ा, तब तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी की तकसीम है, जालिमाना तकसीम है। बेटे देकर जोरावर करे और खुद बेटियां रख कर कमज़ोर हो जाए। इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मय्यतुमूहा, ये बात कुछ नहीं सिवाय चंद नामों के जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख ली हैं। उनकी अल्लाह ताला ने कोई दलील नाजिल नहीं की, नहीं वो पीछे चलते मगर वहमो गुमान के, और जो उनके दिल चाहते हैं। हालांकि बिलाशुबा यकीनन उनके रब की जनाब से उनके पास हिदायत आ चुकी है। अमलिल इंसानी मा तमन्ना,
یا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ ایسے کام کر لے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور آخرت میں یہ توقع رکھتا ہے کہ میری شفاعت ہو جائے گی۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، سو آخرت اور دنیا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ جو ہے عارضی ہے، دیا ہوا اسی کا ہے، جو ہوگا وہ باقی ہے، دیا ہوا اسی کا ہوگا۔ رکو نمبر 6 ہے، وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے اور جس کے لیے چاہے پسند کرے۔ یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا شبہ وہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس سے منہ پھیر لو جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ سیدہ عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہ ہو۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کے علم کی حد ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں اس وقت سے زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے۔ سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو، وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ رکو نمبر 7 ہے، افرائیت الذی تولی، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا۔ وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا۔ عقدہ کہتے ہیں، اور اسی سے اور ورڈز بھی آتے ہیں، سخت پتھر کو کہتے ہیں جو کوئی کنواں یا بنیاد کھودتے ہوئے زمین میں نکل آئے، کھدائی کے لیے رکاوٹ بن جائے۔ عقدہ کے معنی ہے کہ پہلے کچھ دیا پھر دینے سے رک گیا۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا ان باتوں کی اسے خبر ہی نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم کے صحیفوں میں، جس نے وفا کا حق ادا کر دیا، یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی، یعنی وہ اپنی نیکی اور برائی میں تمیز نہیں کر سکے گا، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ، اور بلا شبہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے ہنسایا اور اسی نے رلایا، ہنسنے اور رونے کے اسباب کو وہی وجود میں لاتا ہے، اور یہ کہ بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ نطفے میں پورا انسان چھپا ہوتا ہے، اس کی ہڈیاں، گوشت، اعصاب، پٹھے، رگیں، بال، ناخن، ہر ایک چیز، اس کا اخلاق بھی، اس کا مزاج بھی نطفے میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیم ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمہ ہی دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور یہ کہ بے شک اس نے مالدار کیا، خزانہ بخشا، اور یہ کہ بے شک وہی شیرہ ستارے کا رب ہے۔ شیرہ برج، شیرہ جو ہے وہ ایک چمکدار ستارے کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں قبیلہ بنو خزا کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے،
تو شیرہ قسمتیں نہیں بناتا، اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ ہمارے لوگ بھی تو ستارہ پرست ہیں، ہر فرد ستاروں کے حوالے سے فکر مند رہتا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کا سٹار کیا ہے، یہی ستارہ پرستی ہے۔ ستارے کیا کہتے ہیں؟ وَإِنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ بلا شبہ اس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا ہے۔ قوم عاد سے مراد ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى، اور سمود کو بھی چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ اور ان سے پہلے قوم نوح کو بلا شبہ وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت حد سے بڑھے ہوئے تھے، اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا، وہ قوم لوط تھی، سو اس نے ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپا۔ پس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس میں آپ شک کرو گے؟ یعنی بعض نعمتیں ظاہری ہیں، بعض چھپی ہوئی ہیں، اور عافیت بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے انسان بے خبر رہتا ہے۔ کیا آپ اپنی آنکھ کے بارے میں جانتے ہیں کتنے فرشتے اس کی حفاظت کر رہے ہیں؟ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ نذیر سے مراد رسول اللہ اور قرآن حکیم ہے۔ ازفت الازفہ، قریب آنے والی قریب آ گئی ہے، یعنی قیامت۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں، یعنی جب قیامت آ جائے گی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ٹال نہیں سکے گا، نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو علم ہے کہ وہ کب آئے گی۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو، اور تم غافل ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ الحمدللہ یہ سورہ نجم کی آخری آیت ہے۔ سیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی کریم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا، آپ کے ساتھ مسلمانوں نے، مشرکوں اور جنات نے بھی سجدہ کیا۔ اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی کہ اہل عرب مسلمان ہو گئے۔ الحمدللہ سورہ نجم کمپلیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول کریں اور ہمیں مزید مواقع دیں کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھ سکیں۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ قمر کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت میں چاند کے پھٹ جانے کا تذکرہ ہے، چاند کو قمر کہتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ سورہ قمر کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورہ قاف اور سورہ القمر کی بھی تلاوت کرتے تھے۔ بڑی مجلسوں میں ترغیب و ترہیب کا سلسلہ جہاں ہوتا تھا اور لوٹ جانے کی بات ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اسے رکھتے تاکہ لوگوں کے اندر یقین اترے۔ اس میں وعدے ہیں، وعیدیں ہیں، توحید اور نبوتوں کا اثبات ہے، دیگر بھی کئی مقاصد ہیں۔ سورہ قمر مکی سورت ہے، اس میں 55 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 8واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا۔ سیدنا سہل بن سعد بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیان کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، میں اور قیامت اس طرح مبعوث کیے گئے اور چاند پھٹ گیا۔ اس وقت بھی سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے۔ رسول اللہ نے فرمایا لوگوں گواہ رہنا۔ یہ بخاری کی 4865 نمبر روایت ہے۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں نصیحت ہے، حکمت بالغۃ فما تغنی النذر، کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں۔ معذرت خواہوں، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے،
काफिर कहेंगे हाजा यौमुन आसिर, ये तो बड़ा ही मुश्किल दिन है। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूहिन, इनसे पहले नूह की कौम ने झुटलाया था, तो उन्होंने हमारे बंदे को झुटलाया और कहा दीवाना है, और उसे झिड़का गया। फदा रब्बहु अन्नी मग़लूबुन फंतसिर, तो उसने अपने रब को पुकारा, मैं बेबस हूं सो बदला ले ले। मग़लूब होने से मुराद ये नहीं है कि लोग नूह अलैहिस्सलाम को ज़ाती तौर पर अल्लाह ताला की इताअत से रोकने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि उमूमन लोग नाफरमानी करते हुए दलील देते हैं हम पर लोग गालिब आ गए। मग़लूब होने से मुराद है कि लोग हक़ की दावत को कबूल नहीं करते, सरकशी करते हैं, और मैं उन्हें हक़ की तरफ लाने के लिए दावत देता हूँ। फ़फ़तहना अब्वाब अस्समाई बिमाइन मुनहमिर, चुनांचे हमने आसमान के दरवाजे ऐसे पानी से खोल दिए जो ज़ोर से बरसने वाला था। अल्लाह ताला ने सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और उनकी कौम से बदला लिया, और हमने ज़मीन को चश्मों से फाड़ दिया। आसमान से इतना पानी बरसा, जगह जगह ज़मीन से चश्मे फूट निकले, तनूर से भी चश्मा फूटा था। तो इस काम पर जो तय हो चुका था सारा पानी मिल गया, और नूह को हमने कीलों और तख्तों वाली पर यानी कश्ती पर सवार कर दिया। वो हमारी आंखों के सामने चलती रही। ये था बदला उस शख्स के लिए जिसका इनकार किया गया था, और बिलाशुबा यकीनन उसको हमने एक निशानी बनाकर छोड़ दिया है। तो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? फिर कैसा था मेरा अजाब और मेरा डराना। देखो तो सही, कैसी दुनिया से मोहब्बत थी, कैसी तमन्नाएं थी, सब गर्क हो गई। ऐसा ना हो कि आप भी ख्वाहिशात में गर्क हो जाएं। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया है, तो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? इमाम शौकानी कहते हैं इस आयत करीमा में मुसलमानों को कुरान पढ़ने, उसकी तिलावत करने और उसको सीखने में जल्दी करने की रग़बत दिलाई गई है। क्या आप कुरान मजीद पढ़ने के लिए तैयार हैं? उसके अल्फाज को सीखने के लिए, उसकी तफसीर को सीखने के लिए, अमल करना सीखने के लिए, इसका पैगाम पहुंचाना सीखने के लिए। कज़्ज़बत आदुन फ़कैफ़ कान आज़ाबी व नुज़ुर, आद ने झुटलाया तो कैसा था मेरा अजाब और कैसा था मेरा डराना। और यकीनन हमने दायमी नहुसत के दिन उन पर तुंदो तेज हवा भेज दी, वो लोगों को उठा उठा कर फेंक रही थी, गोया वो खजूर के उखड़े हुए तने हों। कौमियात पर चलने वाली हवा अल्लाह ताला का कहर थी। कलों में, घरों में बंद इंसानों को उठाकर इतना बुलंद करती, निगाहों से गायब हो जाते, फिर उसको सर के बल जमीन पर जोर से पटकती कि उसका दिमाग कुचला जाता, सर धड़ से अलग हो जाता। फ़कैफ़ कान आज़ाबी व नुज़ुर, फिर कैसा था मेरा अजाब और कैसा था मेरा डराना। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बिलाशुबा यकीनन हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान कर दिया, तो क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला? रुकू नंबर 9 है कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, समूद ने खबरदार करने वालों को झुटलाया। तज़किरा है सौलेह अलैहिस्सलाम की कौम का। बस उन्होंने कहा कि हम ही में से एक इंसान हो कि हम उसके पीछे चलें, तब तो हम यकीनन गुमराही और दीवानगी में होंगे। क्या हमारे दरमियान में से उसी पर जिक्र नाजिल किया गया, बल्कि वो बड़ा झूठा खुद पसंद है। अल्लाह ताला ने रसूलों को ऐसे औसाफ और कमाल हिकमत से नवाजा होता है जिसकी वजह से अपने रब की रिसालत और उस वही का इख्तिसास रखते हैं। रसूल ना होते तो लोगों के लिए अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल पैरा होना मुमकिन ना होता। फिर फरमाया सयालमूना गदम मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर, जल्दी कल वो जान लेंगे कि कौन बड़ा झूठा और खुद पसंद है। यकीनन हम एक ऊँटनी उनकी आजमाइश के लिए भेजने वाले हैं, चुनांचे आप इंतज़ार करें और अच्छी तरह सब्र करें, और उन्हें बता दें कि पानी उनके और ऊँटनी के दरमियान तकसीम होगा। हर एक के पानी पीने की बारी हाजिर की गई है, यानी उस रोज़ वही पानी पीने आएगा जिसकी बारी होगी। उन्होंने अपने साथी को पुकारा, सो उसने उसे पकड़ा और उसने ऊँटनी को काट डाला।
تو جو اونٹنی کو ہلاک کرنے میں براہ راست ملوث تھا، جو اپنے قبیلے کا سب سے بڑا بدبخت شخص تھا، سیدنا عبداللہ ابن زمہ بیان کرتے میں نے رسول اللہ سے سنا، اس شخص کا ذکر کیا آپ نے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا تھا۔ آپ نے فرمایا اس قوم کے ایک عزت دار زور آور صاحب قوت شخص نے اسے مارنے کا ذمہ لیا تھا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں ابو زمہ ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا، بخاری کی 3345 نمبر روایت ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ بلا شبہ ہم نے ہی ایک چنگھاڑ بھیجی، چنانچہ وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے ان کے درمیان ایسی چیخ پیدا کی، ان کے دل پہلوؤں سے الگ ہو گئے اور وہ مر کر اپنے گھروں میں ایسے ڈھیر ہو گئے جیسے بکریاں پالنے والا باڑے میں اپنی بکریوں کے لیے خشک گھاس کا ڈھیر لگایا کرتا تھا، ایسے ہی انسانوں کے ڈھیر لگ گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا، یقیناً ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، آل لوط کے سوا ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا۔ نعمتم من عندنا، اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا ہے، ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ، اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ بلا شبہ یقیناً صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر حملہ کر دیا، سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ رکوع نمبر 10 ہے۔ اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا، ہم نے انہیں پکڑ لیا، سب پر غالب بے حد قدرت والے کی طرح پکڑنا۔ جلد ہی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ جبکہ آپ بدر کی لڑائی کے دن خیمے میں تھے یہ دعا کر رہے تھے، اللہ میں تجھے تیرا عہد اور وعدہ نصرت یاد دلاتا ہوں، اللہ تیری مرضی ہے، اگر چاہے تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی ہلاک کر دے، پھر آج کے بعد تیری عبادت باقی نہیں رہے گی۔ پھر سیدنا ابو بکر نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب سے بہت ہی الہا و زاری سے دعا کی۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے چل پھر رہے تھے، آپ خیمے سے نکلے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی، جلدی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ بخاری کی 4875 نمبر روایت ہے۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال وسعر، بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، چکھو آگ کا چھونا۔ سیدنا عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے آتش جہنم کا ذکر کیا، اپنا چہرہ پھیر لیا اور کرامت ظاہر کی، پھر فرمایا جہنم سے بچو۔ پھر آپ نے دوبارہ اس کا ذکر کیا، اپنا چہرہ پھیر لیا، کراہت ظاہر کی، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تم جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ صدقہ کر کے ہی بچو۔ جس شخص کو یہ بھی نہ ملے تو وہ ایک اچھا کلمہ کہہ کر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اِنَّا کُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ہمارے رب کا حکم ایک ہی پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے۔
اور بلا شبہ یقیناً تمہارے جیسی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور وہ چیز جو انہوں نے کی وہ دفتروں میں درج ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا ریکارڈ نہ ہو۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَتَرٍ، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی بھی ہے۔ بلا شبہ متقی لوگ، ان المتقین فی جنات و نہر، بلا شبہ متقی باغوں اور نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صدق کی مجلس میں بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ الحمدللہ سورت کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں سمجھ بھی دے، عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الرحمن کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت کا نام پہلی آیت الرحمن سے ماخوذ ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں کا ذکر آیا ہے، جس کا منبع ذات باری تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ سید انس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت نماز وتر ادا کرتے تھے، پھر جب آپ بڑی عمر کو پہنچے اور بھاری بدن والے ہو گئے تو آپ 7 رکعت نماز وتر ادا کیا کرتے تھے، اور 2 رکعت بیٹھ کر نماز پڑھتے اور ان میں سورہ الرحمن اور سورہ واقعہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ یہ مکی سورت ہے، اس کی 78 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ سورت کا پہلا رکوع پارے کا 11واں رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن، وسیع رحمت والے نے، علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ جتنی نعمتیں رب نے عطا کی ان میں سب سے قیمتی نعمت قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا اور قرآن جیسی نعمت عطا کی۔ اگر رب کی رحمت نہ ہوتی تو انسان کے لیے کتنا مشکل تھا کہ وہ محض اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کے سارے کاموں کو جان پاتا اور اس کی ناراضگی کے سارے کاموں کو جان پاتا۔ الحمدللہ اس نے وسیع رحمت کی وجہ سے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا بہترین صورت میں، پورے اعضاء کے ساتھ، کامل اعضاء اور پورے اجزاء کے ساتھ۔ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور ناپ تول میں گھاٹا نہ دو۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت غلافوں والے خوشوں پر ہیں، اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ تو اے جن و انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ آیت کے تکرار سے تنبیہ کرنی مطلوب ہے، غفلت دور کرنی مطلوب ہے، تاکہ لوگ رب کی طرف رجوع کریں، شکر گزار بنیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری جیسی تھی، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے اور دونوں مغربوں کا وہی رب ہے، یعنی سردی اور گرمی دونوں موسموں میں سورج طلوع ہونے کے مقامات میں جو تبدیلی آ جاتی ہے، ہر جگہ جہاں سے سورج نکلتا یا غروب ہوتا ہے، ہر جگہ کا رب وہی رحمان ہے۔
تو اے جنو انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم مل جاتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھ سکتے. دو ایسی ٹھوس چیزیں وجود رکھتی ہیں، اگر آپس میں اکٹھی ہوں تو اکٹھے ہونے کے باوجود الگ الگ وجود قائم رہتا ہے. لیکن مایا وہ تو آپس میں مل جاتا ہے، خاص طور پر اگر ایک ہی جنس کا ہو. جیسے اگر ہم برتن میں میٹھا اور کھارا پانی ڈالیں، دونوں مل جائیں گے، جدا نہیں کر پائیں گے. لیکن وسیع پیمانے پر ہمیں سمندروں کے مناظر ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سمندر کے بیچ میں، پانیوں کے بیچ میں میٹھے پانیوں کے چشمے، اور آپس میں ملتے نہیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے کھارے اور میٹھے پانیوں کے الگ الگ فوائد انسانوں کو پہنچائے ہیں. ان انعامات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور سمندر میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز اسی کے ہیں. وہ سمندر جہاں سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے، وہاں بڑے بڑے شہر سمندری جہازوں کی صورت میں موجود رہتے ہیں. یہ رب رحمان کی عظیم نعمت ہے. تو ہے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رکوع نمبر 12 ہے. کلو من علیہا فان، جو زمین پر ہر ایک چیز فانی ہے. زندگی بھی فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے. قوتیں، صلاحیتیں، مال جو زندگی میں کمایا سب کچھ ہمارے پاس سے جانے والا ہے، کچھ بھی پاس نہیں رہنے والا. تو پھر جب سب کچھ فنا ہونے والا ہے تو زندگی کو محدود سمجھتے ہوئے ان دنوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا چاہیے. جب دنیا کی ہر نعمت زوال پذیر ہے، لو لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسی سے لو لگا لیں جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. جب ہر چیز فانی ہے تو جو مصیبت آئے اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں نہ ہمیشہ کے لیے خوشی ملتی ہے، نہ ہمیشہ کے لیے غم ملتا ہے. ہر چیز فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، اور انشاءاللہ یہ وبا بھی فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے. کتنے چہرے ہیں جن کی خوشی کے لیے ہم زندگی میں سب کچھ کرتے ہیں، وہ سارے چہرے مٹ جانے والے ہیں. کتنے چہرے اس جہان سے مٹ گئے، چلے گئے. ہمارے پیاروں کے چہرے، ایک اللہ کے چہرے کے سوا ہر چہرہ مٹ جانے والا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی معبود تیرے سوا نہیں، تیری ایسی عزت ہے جسے موت نہیں، اور جن اور انسان سب موت کے گھاٹ اتر جائیں گے. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہا ہے. وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے. کوئی زندگی مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، کوئی اولاد مانگ رہا ہے. ہر ایک کے پاس اس سے مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے. سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اے دو بھاری گروہو، ہم جلدی تمہارے لیے فارغ ہوئے چاہتے ہیں. تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو نکل جاؤ. کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے. کون سا جہان ہے جہاں جا کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ یہ جہان تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. جو بھی بنایا اسی نے بنایا، یہ وجود اسی نے بنایا، یہ صلاحیتیں اسی نے دیں، یہ مال اسی نے دیا، سب اس کی عطا ہے. بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اس سے بھاگ کر
कौन सा जहान है जो हमें पनाह देगा? हर जगह उसी का कब्जा है, उसी की बादशाहत है। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? तुम पर आग का शोला और धुआं छोड़ दिया जाएगा, फिर तुम मुकाबला न कर सकोगे। जब कुफार जहन्नुम के चिंगाड़ने की आवाज सुनेंगे, मारे दहशत के भागेंगे, जिधर जाएंगे फरिश्तों को सफ़े बांधे पाएंगे, अपनी पहली जगह पर लौट आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? फिर जब आसमान फट जाएगा तो वो सुर्ख चमड़े जैसा सुर्ख हो जाएगा। तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? फिर उस दिन न किसी इंसान से और न किसी जिन से उसके गुनाह का पूछा जाएगा। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? मुजरिमों को उनकी अलामत ही से पहचान लिया जाएगा, फिर उन्हें उनके पेशानी के बालों और कदमों से पकड़ा जाएगा। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? ये वही जहन्नुम है जिसको मुजरिम लोग झुटलाया करते थे। यतूफून बैनहा व बैन हमीमिन आन, उसके और खौलते गर्म पानी के दरमियान में वो चक्कर खाते रहेंगे। बस है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? रुकू नंबर 13 है, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 बाग हैं। जो शख्स हिसाब किताब से अपने रब के सामने खड़ा होने से डरता है, फराइज की पाबंदी करता है, गुनाहों से बचता है, उसका रब उसे 2 जन्नतें देगा। एक तरके मासी, नाफरमानियां छोड़ने के बदले, दूसरी अमाले साले के बदले। एक का नाम जन्नत अदन है, दूसरे का नाम जन्नत नाईम है। फबिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? ज़वाता अफनान, दोनों ही बहुत शाखों वाले हैं। तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? उन दोनों में 2 चश्मे बह रहे हैं। तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? दोनों में हर फल की 2-2 किस्में हैं। तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? 2 मसनदों पर तकिया लगाए हुए होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे, और दोनों बागों के तरो ताज़ा फल बिल्कुल ही करीब होंगे। तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? उनमें नीची निगाह वाली औरतें होंगी जिन्हें उनसे पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ तक नहीं। तो है जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? गोया कि वो औरतें याकूत और मिर्जान हैं, यानी उनके रंग इंतहाई सुर्ख सफेद होंगे। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी ही है। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? और उन 2 के अलावा और भी 2 बाग हैं। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? दोनों स्याही माइल गहरे सब्ज हैं। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? उन दोनों में जोश मारते हुए 2 चश्मे हैं। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? उन दोनों में फल और खजूरों के दरख्त और अनार हैं। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? उनमें कई खूबसूरत औरतें हैं। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? गोरी स्याह आंखों वाली औरतें खैमों में रोकी हुई हैं। तो ऐ जिन्नो इंस तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? इनसे पहले किसी इंसान और किसी जिन ने उन्हें छुआ तक नहीं। तो ऐ जिन्नो इंस तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे? नादिरो नफीस
खूबसूरत सब्ज कालीनों पर तकिया लगाए हुए होंगे। तो ऐ जिन्नो इंस, तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तबारक अस्मु रब्बिका जिल जलाली वल इकराम, आपके रब का नाम बड़ा ही बाबरकत है, जो बड़ी शान वाला और बड़ी इज्जत वाला है। सईदा सौबान बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज से सलाम फेरते 3 बार इस्तिग़फ़ार पढ़ते, फिर ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह रहमान कंप्लीट हुई। अल्लाह ताला हमें इसका हक़ अदा करने वाला बनाए, सीखने वाला। अल्लाह ताला की रहमतों को याद करने से इंसान के गम दूर होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं। या अल्लाह हर वक्त रहमतें याद करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह के पाक नाम से सूरह अल-वाक़िया का आगाज़ करते हैं। ये मक्की सूरत है, इसके 3 रुकू और 96 आयात हैं। सईदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बयान करते हैं कि सईदना अबू बकर ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल आप तो बूढ़े हो गए हैं। आपने फरमाया, मुझे सूरह हूद, सूरह वाक़िया, सूरह मुरसलात, सूरह नबा और सूरह तकवीर ने बूढ़ा कर दिया है। तिरमिज़ी की 3297 नंबर रिवायत। सूरत का पहला रुकू पारे का 14वां रुकू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से जो वसी रहमत वाला, निहायत रहम वाला है। इज़ा वक़ातिल वाक़िया, जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी, लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा, उसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं है। ख़फ़िज़तुर राफ़िया, पस्त करने वाली, बुलंद करने वाली है। जब ज़मीन सख्त हिला दी जाएगी और पहाड़ रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, खूब रेजा रेजा किया जाना, चुनांचे वो उड़ता हुआ गुबार बनकर रह जाएंगे और तुम 3 किस्मों में से हो जाओगे। बस दाएं हाथ वाले क्या ही खूब हैं, दाएं हाथ वाले, और बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं, बाएं हाथ वाले। वस्साबिकून अस्साबिकून, और जो सबकत ले जाने वाले हैं वो तो सबकत ले जाने वाले ही हैं। उलाइकल मुकर्रबून, यही लोग मुकर्रब हैं। तीसरी जमात अल्लाह ताला की रज़ा के कामों की तरफ सबकत करने वाली होगी। ये अंबिया, रसूल, शहीद और सिद्दीक होंगे। फी जन्नातिन नाईम, नेमत भरी जन्नतों में है। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहले लोगों में से बड़ी जमात है। व कलीलुम मिनल आखिरीन, और पिछले लोगों में से कम है। अला सुरुरिम मौजूना, सोने और जवाहरात से बने हुए तख्तों पर होंगे। तकिया लगाए हुए उन पर वो आमने सामने बैठे होंगे। उन पर नौखेज लड़के चक्कर लगाएंगे, जो हमेशा लड़के ही रखे जाएंगे। उन पर जारी चश्मे की शराब के सागर, सुराहियां और जाम पेश करेंगे। उससे ना वो सरदर्द में मुब्तला होंगे और ना वो बहकेंगे। और फल भी जो वो पसंद करेंगे, और परिंदों का गोश्त भी जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। और गोरे जिस्म, स्याह बड़ी बड़ी आंखों वाली औरतें होंगी, गोया छुपाकर रखे हुए मोती हों। उन कामों के बदले जो वो किया करते थे, ना उसमें वो बेहुदा गुफ्तगू सुनेंगे और ना कोई गुनाह में डालने वाली बात, मगर ये कहना सलाम है, सलाम है। व अस्हाबुल यमीनी मा अस्हाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले क्या ही खूब हैं दाएं हाथ वाले। फी सिदरिम मखजूद, वो बेरियों में होंगे जिनके कांटे दूर किए गए हैं। व तलहिम मंजूद, और तय बता लगे हुए केलों में होंगे। व जिल्लिम ममदूद, और फैली हुई छाँव में। व माइम मस्कूब, और ऐसे पानी में जो गिराया जा रहा है। व फाकिहतिन कसीरा, और कसीर फलों में। ला मक़तूअतिन वला ममनुआ, न ख़त्म होने वाले और ना रोक दिए जाने वाले। व फुरुशिम मरफुआ, और बुलंद मसनदों में। बिलाशुबा हमने उन्हें नए सिरे से पैदा किया है, बस हमने उन्हें कंवारियां बनाया है। शौहर की महबूब उनकी हम उम्र है, दाएं हाथ वालों के लिए होंगी। रुकू नंबर 15 है। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, पहले लोगों में से एक बड़ा ग्रोह है और पिछले लोगों में से भी एक बड़ा ग्रोह है। और बाएं हाथ वाले क्या ही बुरे हैं बाएं हाथ वाले। वो इंतहाई गर्म हवा और खौलते हुए पानी में होंगे और स्याह धुएं के साए में होंगे। ना ही ठंडा है और ना ही बाइज्जत है।
اس سے پہلے بلا شبہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، زندگی بھر خواہشات کے پیچھے بھاگتے رہے، اپنی شہوتوں میں ڈوبے رہے، نافرمانیوں میں ڈوبے رہے، نادم ہو کر توبہ نہ کرتے رہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہوں گے؟ جی اٹھنے کا انہیں یقین نہیں تھا۔ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، آپ کہہ دیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے، ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں؟ پھر بلا شبہ تم ہی ہے گمراہو جھٹلانے والو، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّوم، یقیناً تھور کا درخت کھانے والے ہو۔ یا اللہ ہمیں آگ سے اور اپنے رب کے عذابوں سے بچا لے۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اسی پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پینے والے ہو۔ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ، یہی ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ، تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا چیز روکتی ہے؟ کیوں اس بارے میں غور و فکر نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، تو کیا تم نے دیکھا کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس سے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، اور تمہیں نئے سرے سے اس شکل میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور بلا شبہ یقیناً اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، تو کیوں نہیں تم سبق حاصل کرتے؟ پھر کیا تم نے دیکھا؟ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا تم نے غور کیا جو کچھ تم بوتے ہو، گندم، مکی، نباتات، سبزیاں، پھل، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ یقیناً ہم پر تو ضرور تاوان ڈال دیا گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا اسے بادلوں سے جو تم نے نازل کیا ہے یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ کہاں سے آتا ہے یہ پانی؟ کون برساتا ہے یہ پانی؟ کون بادلوں سے سمندروں کا کھینچ کر لاتا ہے پانی؟ اللہ تعالیٰ سمندروں کا کھاری پانی صاف شفاف کر کے بادلوں کے توسط سے ہر جگہ پہنچا دیتے ہیں، پہاڑوں میں، میدانوں میں، ساحلی علاقوں میں۔ تو کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، تو کیا تم نے وہ آگ دیکھی ہے جو تم سلگاتے ہو؟ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم ہی نے اسے نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ رکوع نمبر 16 ہے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اور یقیناً وہ اگر تم جانتے ہو تو واقعتاً ایک بڑی قسم ہے۔ انہو لقرآن کریم، یقیناً وہ بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے، جس کو تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت حاصل ہے۔ جس مہینے میں نازل ہوا اللہ تعالیٰ نے اسے برکت والا بنا دیا، جس رات میں نازل ہوا اس رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا، جس نبی پر نازل ہوا اس نبی کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا دیا۔ فی کتاب مکنون، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے، جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ اس آیت کے حوالے سے عام طور پر ہمارے فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے
کہ جنبی، حائضہ اور نفاس والی عورتیں قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ اس آیت پر یہ درست استدلال نہیں ہے، البتہ اس پر اجماع ہے کہ حدث اکبر والے آدمی کے لیے قرآن کو چھونا جائز نہیں، اس لیے کہ اس آیت میں مطہرون سے مراد ملائکہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جنات اور شیاطین کو چھونے کی اجازت نہیں دیتا۔ تنزیل من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس کلام سے بے تنائی برتنے والے ہو؟ یہ کلام ہے، اس کلام کو اللہ تعالیٰ نے قدر و قیمت والا بنایا ہے۔ اس کلام کو ہم نے کیا واقعی قدر و قیمت والا بنایا؟ کیا اس کلام کو اپنایا ہے جیسے اپنی ذات کو اپنایا ہے؟ جیسے ماں اپنے بچے کو اپناتی ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والے رب نے سوال کیا ہے، کیا تم اس کلام سے بے تنائی برتنے والے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تم اپنا حصہ یہی ٹھہراتے ہو کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے ہو۔ پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں دیکھ نہیں سکتے۔ پھر فرمایا سو کیوں نہیں، اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اس جان کو واپس کیوں نہیں لوٹا لاتے؟ پھر اگر وہ مقربین میں سے فروح وریحان وجنات نعیم، تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلام ہے تجھ پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے، یقیناً یہی قطعی حق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کلیمتانی خفیفتانی علی اللسان، 2 کلمے ہیں زبان پر بہت ہلکے، ثقیلتانی علی المیزان، میزان میں دونوں بہت بوجھل، حبیبتانی الی الرحمن، دونوں رحمان کو بے حد محبوب ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہاں پر سورہ الواقعہ کمپلیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الحدید کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ مدنی سورت ہے، اس کے 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یہ پارے کا 17واں رکوع ہے جو سورت کا پہلا رکوع ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اول ہونے سے مراد ہے اس سے پہلے کوئی نہ تھا، اور آخر ہونے سے مراد ہے اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور وہ جو آسمان میں چڑھتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض،
آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے، مالک ہے، مختار ہے، جو چاہتا ہے کہتا ہے، تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، مالک ہے، بادشاہ ہے، بادشاہی مل جائے تو لوگ فیصلے کرتے ہیں، تو آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جو اس نے تمہیں جانشیں بنایا ہے۔ چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے تاکہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے۔ اللہ تعالیٰ تم پر بہت نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں، یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا وعدہ کیا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، یعنی انفاق کرے، صدقہ و خیرات کرے۔ خریم بن فاتق کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے، تو وہ اسے 2 گنا دے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے تو وہ اسے 2 گنا، کئی گنا تک اس کے لیے بڑھا دے، اور اسی کے لیے باعزت اجر ہے۔ جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ الیوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، آج ایسے باغات کی تمہیں خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ کے رہائشی ہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو۔ چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، تو اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ یونادونہم الم نکم معکم، وہ ان کو آواز دیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے۔ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے اور تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا دوست ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ پھر فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے میجورٹی نافرمان ہے۔ وَعَلَمُوا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یقین جانو اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے
نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا ہے، بلا شبہ وہ ان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے۔ صدقے کا اجر اخلاص کی بنیاد پر بڑھا کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جنتی اپنے اوپر کے بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان میں دیکھتے ہو، اور یہ ان کے درمیان درجات کا فرق ہوگا۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر۔ جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کرتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دیکھیے کسان جہاں خوش ہوتے ہیں تو جن کے گھر کچے ہیں، وہ جیسے کسی نے کہا بارشوں سے دوستی اچھی نہیں فراز، کچا تیرا مکان ہے کچھ تو خیال کیا کر۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر برسنے والی بارش کے نتائج مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتے ہیں۔ پھر وہ کھیتی پک جاتی ہے، آپ اس کو زرد دیکھتے ہو، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ہے، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دنیا کی مثال یوں ہے جیسے بارش، اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی لگتی ہے، پھر جب خشک ہو جاتی ہے زرد رنگ دیکھتے ہو بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا بھی لہو و لعب سے عبارت ہے جس میں لوگوں کے دل اور بدن مشغول رہتے ہیں، ایسے ہی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، ان کے دل اللہ کی یاد سے، قیامت کے وعدوں وعیدوں سے خالی ہوتے ہیں، اور لباس، کھانے پینے، بڑے بڑے گھروں، عمدہ سواریوں سے بلند ہو کر آخرت کے بارے میں سوچنے کی انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی۔ وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنے حسب نسب اور کثرت مال اور اولاد پر فخر کرتے ہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے، ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ رب کی مغفرت کی طرف دوڑنے سے مراد خالص اور سچی توبہ اور نیک اعمال کی طرف بھاگ دوڑ کرنا ہے، کیونکہ یہی اعمال رب کی مغفرت کی طرف لے جاتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم۔ کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی اور نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں وہ ایک کتاب میں ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر پھول نہ جانا، اور اللہ تعالیٰ کسی فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ یا منہ پھیرنے سے مراد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے منہ پھیرنا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے میزان اتاری، اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اور لوہا اس لیے نازل فرمایا کہ وہ اس کے ذریعے سے آزمائش کا بازار گرم کرے تاکہ واضح ہو جائے کون حالت غیب میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔
رکوع نمبر 20 ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان تھے۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور رہبانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا، ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کیا، پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے 2 گنا حصہ عطا فرمائے گا اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللہ، تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور فضل تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ 27واں پارہ اور سورہ الحدید اختتام کو پہنچی۔ یا ارحم الراحمین ہمیں عمدہ طریقے سے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔